अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आपका अपना प्रोग्राम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान डॉक्टर रिजवान मूसानी। आपका प्रोग्राम सेहतमंद पाकिस्तान विद डॉक्टर इब्राहिम। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, मट्टी, जिस पे आज तक किसी हुक्मा ने इतनी डीपली बात नहीं की है। और आज हम अपने इल्म के समंदर डॉक्टर हाफिज़ इब्राहिम साहब से जानेंगे कि इनके अंदर कितनी गहराई है और ये मट्टी पर हमें क्या कुछ बता सकते हैं। तो आइए जी नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश है हमारे मेहमान डॉक्टर हाफिज़ इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुसानी साहब, आपने इस इंतहाई कीमती तरीन मौजू पर, जिसके हमें हर हाल में हर मैदान में इस मौजू की ज़रूरत है, वो मैदान हमारा रूहानी हो, जिस्मानी हो, नफसियाती हो, माशरती हो, समाजी हो, इन तमाम मामलात में इस लफ्ज़ मिट्टी की, इस मीडियम ऑफ मट्टी की हमें ज़रूरत होती है। तो आपने बोलने का मौका दिया, मैं अर्ज़ करता हूँ, मशकूर हूँ आपका, जज़ाकल्लाह। मट्टी के बारे में अगर इसको हर डायमेंशन में लेना चाहें आप और लेना पसंद करें तो ले सकेंगे। इसलिए कि मट्टी को गौर कीजिएगा, इंसान मट्टी से बना, मट्टी में जाएगा, और दुनिया में जहाँ में जितनी भी चीज़ें आपके पास पैदा हो रही हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी आप खाना पीने की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मीडियम आप हासिल कर रहे हो, सारे का सारा मेन माखज़ जो है मट्टी है। ठीक है, बुनियाद से चलिए। आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक हजर असवद का पत्थर मंसूब है, कहा जाता है कि वो जन्नत से लाए थे। क्या लाए थे? पत्थर। बैतुल्लाह में जनाब वो नसब है, क्या नसब है? पत्थर। ठीक है, इसी तरीके से आपने मट्टी का दूसरा रूप देखें कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो आपने क्या बोल के उठाया? क़ुम या अबू तुराब, या क़ुम या अबा तुराब। अबा या अबू कहते हैं बाप को। तो जिसका तर्जुमा ये बना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उठ जा ए मट्टी के बाप। तो एक इख्तियार, एक पावर, एक हस्ती किसी को उसी वक़्त देती जब वो ख़ुद उस हस्ती की मालिक होती है। ठीक है ना, उस शक्ति की मालिक होती है। तो यहाँ भी आप देखो मट्टी नज़र आती है आपको। और इसी तरह मट्टी जो है आपको बहुत सारे मामलात में नज़र आती है। हमारा एक तबका आप देखते हैं कि वो सजदागाह की मट्टी इस्तेमाल करते हैं। सजदागाह की मट्टी कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये सजदे और मट्टी का एक कॉन्सेप्ट है, सजदे और मट्टी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है, कहा के वक़्त में जब अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को कहा कि भाई आदम को सजदा करो। ठीक है, तो लफ्ज़ यहाँ पे एक चीज़ क्या आ रही है? सजदा। तो दलील क्या आ रही है? मट्टी। इसलिए कि तमाम मखलूक उस वक़्त सजदे में चली गई सिवाय इब्लीस के, और उसने कहा कि या अल्लाह, वो सजदे में नहीं गया। उसने कहा कि या अल्लाह, खलक़तहु मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, या अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसको मट्टी से बनाया। तो सजदे की बात मट्टी पे गई। ठीक है, तो इस मट्टी को ये फजीलत है कि इस मट्टी के बने हुए, इस मट्टी के कहलवाए हुए ने सजदा किया। ठीक है, तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में तासीर दी है, हर चीज़ में। और मट्टी को अगर आपने काउंट करना है तो मट्टी भी काउंट हो जाएगी अल्लाह की दी हुई तासीर में, और उसमें अल्लाह की दावत भी काउंट हो जाएगी कि इसमें गौर करो। सूरतुन नहल में आप देखो, अल्लाह ताला फरमाते वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिम बिअम्री। ठीक है, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, कहीं यतज़क्करून, कहीं यतदब्बरून। ठीक है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने दिन को, रात को, चाँद को, सितारे को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तस्खीर कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल में दे रहे हैं। मगर इसमें निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिए। ठीक है, तो जो अक़ल लगा लेता है, जैसे माजी में बेशुमार अम्बियाओं ने अपनी फ़रासत से और अल्लाह की दी हुई अता से, फ़हम से, अपने इल्म से जब लोगों को गाइड करने की कोशिश की, तो लोगों ने हालत जहालत में यही कहा ना उनको कि भाई तुम जादूगर हो। ठीक है, तो जो कल जादू था वो आज साइंस है। ठीक है, इसी तरह जो कल इल्मुल खुराफात था, कल उसको इल्मुल खुराफात और मैथोलॉजी कहा जाता था, आज वो जदीद तरीन साइंस है। साइंस को इल्मुल खुराफात जो है वो बेस प्रोवाइड करता है, फिर साइंस उसमें गौर करके जब उसको डिजिटलाइज करती है तो फिर आप कहते हो कि साइंस ने रिसर्च करके ये साबित किया। जितनी अम्बियाओं की बात है वो बनी बनाई साइंस थी, उसकी आपने कदर कर ली होती तो साइंस की रिसर्च करके साबित करने को, उसका रिसर्च पेपर आने का आपको वेट नहीं करना पड़ता। वो लोग कामयाब थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिग्री दे दी।
رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی، جنہوں نے ڈائریکٹ اتباع کر لی، ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو جو سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی مٹی کے اعتبار سے اب میں آپ سے کہوں کہ مٹی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قبرستان کی مٹی سنا ہوگا، ذکر تو سنا ہوگا نا، قبرستان کی مٹی ہے نا، قبرستان کی مٹی، شمشان گھاٹ کی مٹی، قبر کی مٹی، مردہ آپ نے دفن کیا، مردے کے اوپر جو گری ہوئی مٹی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ گھر جو جناب علی کافی دن سے عرصے سے بند تھا، 40 دن ہو گئے بند ہوئے ہوئے، وہاں کاربن مونو آکسائڈ اس مٹی پر ایکٹیو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس مٹی میں ایک ریڈیشن واقع ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے لیتھیم کو اور جناب علی یورینیم کو یا ایٹمک سائنس کی، راکٹ سائنس کا کچھ بھی پڑھا ہو، تھوڑا سا بھی پڑھا ہو، تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ریڈیشن کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس میں وہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بکری کا نام لیا گیا کہ بکری کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جناب علی جو اس کو جھاڑے گا، صاف کرے گا، اس کو بڑے اجر کی نوید دی گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ مٹی کے اور کام دیکھو کہ ایک بندہ ہے، اس کو جناب علی کینسر ہو گیا، تمام معالجین نے، ڈاکٹر حضرات نے اس کو جواب دے دیا، ٹھیک۔ اب وہ کسی مزار چلا گیا، مزار والا جو مزار آپریٹر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اس کے حالات معاملات دیکھ کے کہتا ہے جی فلانی جگہ جو گیلی مٹی، یا آپ نے غور کرنا ہے گیلی مٹی، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی اور مٹی دو چیزیں مل جائے تو زندگی ہے، اس لیے کہ مٹی جس سے ساری تخلیق ہوئی ہے، اور پانی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام چیزوں میں حیات اور زندگی جو ہے وہ پانی سے دی ہے۔ اور جب پانی اور مٹی مل جائے تو پھر آپ سوچو کہ کیا ہوگا۔ اس میں غور آپ نے کرنا ہے، تفکر آپ نے کرنا ہے۔ مٹی کی اگر بحث کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہیں گیا کہ اس میں 60-70 پروگرام بن جائیں گے، لہٰذا میں اوپن آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مٹی کے معاملات میں آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریسرچ آپ نے کرنی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے دیکھیے کہ جب وہ کینسر کا مریض ایک صاحب مزار کے پاس چلا گیا، مزار آپریٹر کے پاس، تو مزار آپریٹر نے کیا بولا کہ بھئی وہ گیلی مٹی پڑی ہے، وہ 7 دن اپنی اس جگہ پہ لگا لو جہاں پہ بھی تکلیف ہے، پرابلم ہے، ڈائگنوس آ گیا ہے کہ اس ایریے کو اس سائٹولوجی پہ کام کرنا ہے، تو آپ دیکھو کہ وہ صحیح ہو جاتا ہے، جی کینسر ختم ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، اولادیں ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جناب علی ان کے صاحب اولاد بھی ہوئے اس مٹی کو ڈال کے۔ غور ضرور کیجئے گا، غور کرنے کی دعوت ہے، ضرور غور کیجئے، سوچئے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مٹی پہ گفتگو چل رہی ہے اور کافی پرکشش چل رہی ہے۔ اب تک تو آپ نے صرف مٹی کے طبی فوائد ہی سنے ہوں گے، آج آپ کو ڈاکٹر صاحب کی معرفت الحمدللہ روحانی فوائد بھی پتہ چلے، اور آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ جہاں گدھا لوٹتا ہو وہاں کی مٹی الحمدللہ رشتے کروا دیتی ہے، تو ویسے ہی قبرستان کی مٹی بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے، اور شمشان گھاٹ کی بھی کرتی ہے۔ تو اقسام تو ڈاکٹر صاحب نے بتائی دی ہے، اور دیکھتے ہیں آگے مزید ان سے کیا گفتگو رہتی ہے۔ فی الحال تو بھی ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، اور بریک سے واپسی پہ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ ناظرین کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس مٹی کے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم ناظرین، صحت مند پاکستان آپ کا اپنا پروگرام، یقیناً آپ ناظرین بڑی دلچسپی اور غور و فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ غور آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے فکر کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے گمی ہوئی نشانیاں تلاش کرنی ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں مٹی کے دیگر فوائد جو کہ آج تک کسی نے نہیں بتائے اور کوئی نہیں بتا رہا، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے۔ اور اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ محترم۔ میں اسی بارے میں مزید عرض کرنا چاہ بھی رہا تھا، اور عرض یہ کرنی ہے کہ بات وہاں رہ گئی تھی کہ مزار پہ گئے اور مٹی لگائی، اور کوئی بھی ایسا مزار نہیں ہے جہاں لگانے کے لیے مٹی باضابطہ گیلی مٹی، تازہ مٹی نہ رکھی جاتی ہو، ٹھیک ہے، باضابطہ اس کا انتظام اور بندوبست ہوتا ہے،
اور ہر مزار آپریٹر جانتا ہے کہ اس کو کس وقت کن حالات میں کن مقامات پر کس طرح لگوانی ہے، جس طرح وہ جانتے ہیں صاحب مزار آپریٹر جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ مزار ایک سائنس کا نام ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے امپلیمنٹ یہ ایک سائنس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ مزار میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو کسی اللہ والے کا مزار ہے، مگر یہاں تو جناب علی گدھا گڑا ہوا، یہاں تو کتا گڑا ہوا، بھائی سور گڑا ہوا، آپ نے کیا لینا دینا؟ آپ جائیے مزار میں، وہاں اللہ رسول کا نام لیجئے، قرآن پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اور پھر اپنے علاج کی نیت سے مٹی لگوا کے آ جائیے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا کام دیکھیے، اندر جو بھی کچھ ہے آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جو مٹی ہے، جو مٹی لگوا رہے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس میں تاثیر اللہ نے دی ہے، اس میں فوائد اللہ نے دیے ہیں، اور جہاں کروڑ قسم کے میڈیمز ہیں، کیمیکلز ہیں، وہ اسی طریقے سے جو مٹی کی بھی قسمیں ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی بڑوں نے بزرگوں نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے، اس کی قسمیں جمع کی ہیں، وہ ٹوٹل 1200 بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک عام بھی معالج اگر جمع اس میں مٹی پہ کام کرنے بیٹھ جائے تو بہت ہے وہ 120 سے 140 تک مٹی پہ کام کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مٹی ہی کے اعتبار سے پھر اس کی قسمیں الگ الگ بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم تو آپ نے مکے میں دیکھی ہوگی کہ پورا سرزمین مکہ جو ہے وہ یورینیم سے بھرا ہوا ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ ڈیپینڈنٹ آن یورینیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ چاروں اطراف کا جو سمندری پانی اس مٹی سے جذب ہوتا ہوا جس کھڈے میں جمع ہو رہا ہے اس کو آپ آب زمزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آب زمزم یورینیم بیس واٹر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سائنسی رسالوں میں، ریسرچ پیپرز میں، کہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ ان قریب ہم آپ کو نیوکلیئر میڈیسن پلا دیں گے جس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو وہ پلا دیں گے، ابھی وہ ول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے 1400 سال تو ویسے ہی، 1444 سال سے ویسے ہی، اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آپ کو یہ پلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی میں صفت کیوں فرق آ رہا ہے، یہ بھی پانی وہ بھی پانی ہے، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے جس کو آپ آب زمزم کہتے ہیں وہ یورینیم بیس ہے، ٹھیک ہے۔ یورینیم بیس ہونا ویسے بھی ثابت ہے کہ جب ابرہہ کے لشکر نے وہاں پہ چڑھائی کی تو آپ دیکھو کہ جن پرندوں نے، جس کو آپ طیرن ابابیل کہتے ہو، ابابیل والے پرندے، تو آپ دیکھو کہ انہوں نے کھنکر اٹھا کے اپنی چونچ میں آسمان میں لے گئے، وہاں 300 میٹر کی مزل ویلاسٹی سے جو اس پتھر پھینکے ہوئے پتھر نے سفر کیا، اور وہ جس ہاتھی میں گرنے سے پہلے وہ بوسٹ ہو چکا تھا، کیوں کہ وہ جناب علی یورینیم تھا، اور جس ہاتھی پہ وہ پتھر کا کنکر گرا ہے وہ پورا ہاتھی بسم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی ایٹمک بمباری طیرن ابابیل نے کی تھی، اور سب سے پہلا اس کا میدان اور مرکز جو ہے سرزمین مکہ بنی تھی، صحیح ہے۔ اور اس میں چونکہ گروز ویلاسٹی نہیں تھی لہٰذا وہ تخریب بڑھی نہیں، وہ اوپر سے گری، ہاتھی پہ ٹچ ہوئی، ہاتھی بسم ہوا، زمین پہ گری اور فنا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ معاملے کو سمجھیں گے تو بات بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک مٹی کی ایک قسم تو آپ نے یورینیم بیس دیکھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے مٹی کی بیس اگر آپ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک مٹی ایسی ہے جس میں بہت سارے منرلز ہیں، بہت سارے ایلیمنٹ ہیں، لیکن ہم چونکہ ایک تو ناقدرے ایک نمبر کے، اور دوسرے ایک علم اور معلومات ہماری تھوڑی ناقص، کم از کم میں اپنی تو سمجھتا ہوں کہ ناقص ہے، تو اس اعتبار سے جو سب سے قیمتی سیکنڈری لیول پر آپ کو مٹی دستیاب ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے بورنگ کی مٹی۔ بورنگ جب آپ گھر میں کھدائی کرواتے ہیں بورنگ کے لیے تو بورنگ میں 20-30 فٹ کے بعد جو مٹی برآمد ہو رہی ہے اس میں دنیا جہاں کے منرلز اور ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ تمام منرلز ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کہ کشمیر کی آپ وہ اس کی نہریں دیکھتے ہیں، کشمیر کے چشمے دیکھ رہے ہیں پانی کے، اور اس پانی میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں منرلز بہت ہے، ایلیمنٹ بہت ہے، یہ صحت بخش ہے، یہ شفا بخش ہے، جناب علی اس سے بی پی ختم ہوتا ہے، غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے بی پی ختم ہوتا ہے۔ منگو پیر کا پانی ہے تو جناب علی اس میں سلفر کی مٹی شامل ہے، اس سے اسکن پرابلم ختم ہوتی ہے۔ اور جناب علی وہ راول پنڈی میں ایک علاقے میں ایک چشمہ پھوٹا ہے تو اس زمین میں جناب علی ایسے منرل ہیں کہ اس پانی کو پینے سے جناب علی شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آتی، کسی کا کنٹرول ہوتا ہے، کسی کا ختم ہوتا ہے۔ یہ حالات کوئی بھی چیز ایسی اتھینٹک نہیں ہوتی جو 100%، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کیمیکل، کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہوتی جو 100% یکساں فائدہ رکھتی ہو، یعنی کہ 100 گنجے افراد اس کو سر پہ لگائیں گے تو سب کے بال آ جائیں گے، نہیں 10% کے نہیں آئیں گے، اور 50% کے کم آئیں گے، اور 50% کے اچھے آ جائیں گے، اور ایک کے اتنے عجوبہ آ جائیں گے کہ اس کی بیوی ڈر جائے گی کہ چڑیل کب آئی ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے۔
ہر چیز کا اپنا ایک امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسانی باڈی ایک کیمسٹری ہے، خود ایک کیمسٹری ہے. تو کسی بھی کیمسٹری کے لیے 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز سب پہ یکساں فائدہ کرے گی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں آب زمزم پی کے آتے ہیں، یورینیم بیس کا واٹر، نیوکلیئر میڈیسن، آب زمزم پی کے آتے ہیں، بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، بڑے اچھے با اخلاق ہو جاتے ہیں. لیکن بے شمار افراد آپ دیکھتے ہو کہ وہ چور کے چور گئے تھے، چور کے چور آ گئے، ہے نا. زمزم بھی ہر کسی پہ امپلیمنٹ نہیں دے رہا، یہ اللہ پر ہے کہ اللہ نے کس کو کتنی شفا دینی ہے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ مٹی سے یہ ہوتا ہے، مٹی سے وہ ہوتا ہے، اس میں جو تاثیر ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے فکس کیا ہوا ہے کہ اس پرسنٹ کو اس کیمیکل باڈی کو اتنا پرسنٹ دینا ہے، اس کیمیکل باڈی کو اتنا پرسنٹ دینا ہے. اب وہ کیمیکل باڈی کہاں ہوگی؟ کچھ کیمیکل باڈی آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تفریقات آتی ہیں. بورنگ کی مٹی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ بورنگ کی مٹی میں سب سے زیادہ منرلز، کیمیکل ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کراچی سے بلوچستان میں گوادر کی طرف موو کریں گے، اور جتنا آگے موو کریں گے اس مٹی میں سونے کے پانی کے اثرات، گولڈ کلورائڈ کے اثرات بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے گوادر گئے، گوادر سے جناب علی ایران سے ہوتے ہوئے جناب عراق، اور پھر جناب سعودی عرب کی طرف نکلے، تو جتنا آپ یہ کراچی سے گوادر کی طرف موو کر کے آگے موو ہوتے جائیں گے، آگے جا کے آپ کو مسلسل رائٹ پہ رہنا ہے، تو اتنا سونے کے، گولڈ کلورائڈ کے اثرات اس پانی میں بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جتنا کراچی سے پیچھے چلے جائیں گے تو اتنے یہ اثرات کم ہوتے جائیں گے. زمین ناپیے، زمین پہ غور کیجئے، پانی کو چیک کیجئے، پانی کو محسوس کیجئے، پانی کا لیب ٹیسٹ کروائیے، تو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. تو اس بہت کچھ کے اعتبار سے ابھی مٹی بہت ساری، ابھی ایک سلاجہ یونس علیہ السلام ہے، یہ مسقط میں، عمان میں، وہ بھی ایک کنویں کا پانی ہے. ٹھیک ہے، اس پانی کو بھی لوگ ہزاروں کلومیٹر دور سے اس کو پینے بھی آتے ہیں، اس سے نہانے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی میں اثرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ مٹی سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مٹی کے اعتبار سے جب یہ جو آپ یہ بورنگ والی مٹی استعمال کرتے ہیں، اب آپ اس کے پانی کو، جو بورنگ کا پانی پی رہے ہیں، اگر وہ میٹھا نکل آتا ہے، اب اس کے بھی طریقے ہیں کہ پانی میٹھا کیسے نکلے گا. ٹھیک ہے، میں اپنی دیگر ماضی کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ بورنگ کرتے ہیں، اور بورنگ کرنے میں کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہوتی ہے عام طور پہ کہ وہ پانی میٹھا نکل آتا ہے. اللہ قبولیت دے تو کرنے کو ٹیکنیک آپ کو دی جاتی ہے، لیکن کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو، لیکن 90% ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، غور کیجئے گا، ضرور امپلیمنٹ دیجئے گا، اللہ رزلٹ دکھائے گا آپ کو انشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مٹی کے ٹاپک پر بات چل رہی ہے، اور مٹی کے ساتھ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پانی کا اپنا ایک ملاپ ہے. تو سلاجہ، آب زمزم اور دیگر ڈسٹل واٹرز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بورنگ کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی اور سمندر کا پانی. تو دیکھتے ہیں آگے چل کر ہمیں ڈاکٹر صاحب اور کیا کیا بتاتے ہیں. اور اتنا یقین ہے کہ یقیناً ان کی اپنی ایک زندگی کا بڑا حصہ جو ہے تحقیق پر اور دنیا کے سفروں میں گزر چکا ہے. تو جو یہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں خصوصی مہمان، وہ پروفیسر بھی ہیں طبی قاسمیہ کالج کے، جو کہ کراچی میں واقع ہے، اور 20 سال سے لوگوں کو جو ہے وہ حکمت پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو یقیناً ان کا اپنا بھی تجربہ تو ہوگا، اور دیکھتے ہیں ہم ان کے تجربے سے جو ہے وہ کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یقیناً بہت انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، اور آپ ناظرین کہیں نہ جائیے گا، کیونکہ اب ہم جانے والے ہیں چھوٹے سے بریک پر. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. آپ کا اپنا پروگرام صحت مند پاکستان ود ڈاکٹر ابراہیم. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا اپنا شو صحت مند پاکستان ود ڈاکٹر ابراہیم، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر رضوان موسانی. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے مٹی کے بارے میں الحمدللہ ہمیں ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر حافظ ابراہیم صاحب بہت کچھ بتا چکے ہیں. لیکن مزید چونکہ یہ علم کا سمندر ہیں، ٹھیک ہے، 25-30 سال سے جو پروفیسر ہیں وہ یقیناً علم کا سمندر ہے. تو دیکھتے ہیں ہم کتنا گہرائی میں جا سکتے ہیں، ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، اور آپ ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی نسبت کہ وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرن کثیرہ.
میں ایک بات وہاں رہ گئی تھی بورنگ کے پانی کی. بورنگ کے پانی کی جو مٹی آپ نکالتے ہیں 20 فٹ کے بعد جو مٹی آپ کے پاس آتی ہے، اگر اس مٹی کو آپ سم تھنگ 100 گرام لے لیا آپ نے ایک مٹکے کے پانی میں اس کو حل کر دیا، اب جو یہ پانی پی رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں گے آپ کے بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں. میں انیشل کی بات کر لیتا ہوں. جیسے آپ CBC رپورٹ ایک بندے کی اٹھائیں، اس میں 17 پوائنٹ بلڈ کے آ رہے ہیں، لیکن 17 کا جو مین یونٹ بنتے ہیں وہ 4 بنتے ہیں. سب سے پہلے HB بنتا ہے ہیموگلوبن، دوسرا WBC، تیسرا پلیٹیلیٹ، چوتھا RBC. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 کے 4 اگر یہ پانی میں آپ نے پینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور یقین کریں اچھا یہ جو مٹکے کا پانی آپ کا ابلا ہوا ہو، صاف پانی ہو، ابلا ہوا ہو، اس میں آپ نے ڈال دی رات کو مٹی، تو یہ نیچے بیٹھ جائے گی بالکل کلیئر سکون والی حالت میں. اب یہ اتنا عجوبہ یہ پانی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کی باڈی میں جو 4 کمی آتی ہے، آپ کسی بھی مرض میں ہو ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں کمی بیشی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بندہ نارمل بیمار ہے تو اس کا عام طور پر HB گرا ہوا ہوتا ہے اور اس کا پائل ٹاکسن ایکٹیو ہے. 3 ہی زہر ہوتے ہیں نا آپ کی باڈی میں، ایک جناب والی یہ آتشے کی زہر ہوتا ہے، دوسرا بواسیری زہر ہوتا ہے اور تیسرا سوزا کی زہر ہوتا ہے. تو اگر بواسیری زہر ہے تو نارملی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا HB گرا ہوا ہوتا ہے اور آپ کا RBC بڑھا ہوا ہوتا ہے، نارمل موڈ کی باتیں. اور اسی طرح اگر پس سیل بڑھا ہوا ہے تو اس کو آپ سوزاک کہہ لیجئے، تو WBC اس میں ایکسس نظر آتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ پیپ والے دانے ہو رہے ہیں اور جناب علی ٹانگوں میں رات کو سونے کی نیت کرتا ہوں تو بدترین درد آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو پانی ہے 20 فٹ کی بعد کی مٹی والا پانی جو آپ نے 100 گرام ڈال دی ایک مٹکا بھی مٹی کا ہوتا ہے، اس پہ بھی غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہاں 2 مٹیاں کریش ہو رہی ہیں. تو اور پانی تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، تمام چیزوں میں حیات زندگی جو ہے وہ اللہ نے پانی سے دی ہے. اور اللہ کا بیسک سب سے پہلا میڈیم کیا ہے؟ مٹی. ٹھیک ہے، اگر آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں آف کورس ایک تیسری چیز جنریٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ بہت کم عرصے میں ایون کہ TB کیوں نہ ہو، TB پوری ہول باڈی ڈی ہائیڈریشن ہے، کاؤنٹ تو صرف پھیپھڑے پر ہوتی ہے مگر ہے تو ڈی ہائیڈریشن. کسی بھی یونٹ کی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر ڈی ہائیڈریشن آ رہی ہے اس کو بھی آپ TB کہہ سکتے ہیں. TB ڈی ہائیڈریشن کا دوسرا نام ہے. تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی رپورٹ اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، بندے میں تر و تازگی اور زندگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں، جلد میں، اسکن میں رونق روشنی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، بندے کی ایکٹیویشن بڑھ جاتی ہے. خرچہ میں نے کیا کروایا آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں. کہیں بھی بورنگ ہو رہی تھی. میں اتنی سی مٹی کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے گھر میں کھود دیں آپ پکڑ کے، کہیں بھی بورنگ ہو آپ اپنی بائک نکالیں، گاڑی نکالیں، کہیں بھی بورنگ ہو رہی ہے، ایک دن کی بورنگ ہو گئی، دوسرے دن والی جو بورنگ میں اب جو مٹی وہ پھینک رہا ہے وہ آپ کے لیے قیمتی ترین مٹی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مٹی کو سمجھیں تو. دوسری بات یہ ہے کہ مٹی کے اعتبار سے میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ مٹی کے لیے آپ نے جہاں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام سے جو نسبت ہے کہ وہ پتھر لائے تھے اور پتھر مکے پہنچا دیا گیا، آج اس کا نام حجر اسود ہے، جنت کا پتھر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قم یا ابو تراب کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اٹھ جائے مٹی کے باپ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری مٹیوں کے ساتھ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مزار میں جناب علی مٹی لگائی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ اپنا ایکسرے لے کے ساری جگہ گئے، اب ڈاکٹرز نے، آپ کے معالج نے سجیسٹ کیا کہ بھائی فائنلی آپ کا آپریٹ ہوگا، لیکن آپ اکثر پیشنٹ آپریٹ نہیں کرانا چاہتا، وہ ڈرتا ہے اس ماحول سے، ان حالات سے. تو ایسی صورت میں وہ چاک پہ جو مٹی کے برتن بناتا ہے نا کمہار، اس کمہار کو کوئی فیزیولوجی نہیں آتی، ایناٹومی نہیں آتی، اس نے کوئی بایولوجی نہیں پڑھی، فزکس نہیں پڑھی، کیمسٹری نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا. وہ آپ کا ایکسرا دیکھ کے صرف پوائنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ ہڈی بریک کہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں گے جن لوگوں نے یہ علاج کروایا ان سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ 7 دن کہتا ہے 7 دن آنا ہے مٹی لگوانی ہے، وہ مٹی لگاتا ہے آپ کے صرف اس ایریے پہ جہاں پہ آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے. 8ویں دن آپ دنیا میں جہاں سے ٹیسٹ کراتے ہیں ہڈی ثابت ہوتی ہے. کیا لگایا؟ نہ اس نے فزیولوجی پڑھی، نہ اس نے اناٹومی پڑھی، نہ جناب علی اس نے کوئی سرجری اس کو آتی ہے، نہ اس کو سائنس کیمسٹری کا پتہ ہے. کیا ایک چلتا ہوا علم ہے جو اللہ نے دیا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کس سے صحیح ہوئے آپ؟ مٹی سے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی چیزیں دی ہیں جس کو محض پاؤں سے رونتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ناقدرے ہیں نا.
اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ جب غور نہیں کرو گے تو دنیا پھر وہی چیز دوسری پروڈکٹ دوسرے رنگ روغن لپسٹک پالش لگا کے آپ کو بیچے گی، پھر کہو گے ہم لٹ گئے، مہنگائی سے پس گئے۔ تو اگر اللہ کی چیزوں پر غور کرنے آتے، جیسے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بھیڑوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نہیں تو بھیڑیے تمہیں کھا جائیں گے۔ یہی بات تو اللہ نے بھی کہی تھی نا کہ یتفکرون یتذکرون یتدبرون، کہ تم میری باتوں میں نشانیاں اس میں، مگر غور کرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے، تفکر تدبر کرنے والوں کے لیے۔ تو جب آپ کریں گے تو آپ بہت فائدے میں رہیں گے۔ اور فائدہ کہاں سا؟ اس میں انویسٹمنٹ آپ کی کیا جا رہی؟ مٹی کے اصول میں۔ مٹی میں نے 954 ذریعے کی آپ کو بتا دوں، لیکن کمال یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک ذریعے کی سورس کو حاصل کرنے میں اس مٹی کو آپ کے پیسے نہیں خرچ ہونے والے، ٹھیک ہے؟ اور دی کس نے؟ اللہ نے۔ کتنی کاسٹ پر؟ فری پر، ٹھیک ہے؟ اللہ صرف اتنا چاہتا ہے، ضرورت اس کو اس کی بھی نہیں ہے، مگر اتنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ شکر ادا کریں گے تو اللہ کا اپنا وعدہ، اللہ نے جو کہا وہ اس کی زبان ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں اپنی نعمت میں زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ کب؟ بھائی جب اللہ کی چیز پر غور کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نا اللہ والو، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے اگر اس کو سمجھتے ہوئے آپ دیکھو تو یہ ایک مٹی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس طریقے کی مٹی کی میں مزید عرض کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں بریک پر جانا ہے اور بس جلدی ہی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں واپس سے حاضر ہوں گے اور پھر ہم مٹی کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ایک بار پھر ویلکم صحت مند پاکستان ود ڈاکٹر ابراہیم، آپ کا اپنا شو، اور آپ آج اس میں جان رہے ہیں مٹی کے بارے میں۔ اور آج تک یقیناً جو ہے وہ میں نے کسی شو میں نے کسی یونیورسٹی میں یا کسی پروفیسر سے اتنی غیری معلومات یا نالج جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں کی مٹی سے ریلیٹڈ۔ تو دیکھتے ہیں مزید علم کے سمندر سے ہم اور کیا کھنگال سکتے ہیں، صرف آپ ناظرین کے لیے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ گفتگو جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جیسے کہ میں مٹی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اسی بارے میں اسی کو لے کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہو کہ بہت ساری ہر پرندے کے گھونسلے میں ایک مخصوص مٹی ہوتی ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پرندہ ہوتا ہے ٹٹیری۔ تو آپ نے اگر اعمال کی دنیا سے، روحانیات سے وابستہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹٹیری کے انڈے کے نیچے جو مٹی آتی ہے وہ کیا کریکٹر پرفارم کرتی ہے۔ جو بھی دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے چیل کے گھونسلے میں پتھر ہوتا ہے، کوئل کے گھونسلے میں پتھر ہوتا ہے۔ کوئل عام طور پر گھونسلہ نہیں بناتی، وہ کوے ہی کے گھونسلے میں اپنے انڈے ڈپازٹ کرتی ہے، تو وہاں پہ بھی ایک پتھر ہوتا ہے۔ اور دوسرا اپنے ابابیل کا جو وہ ہوتا ہے گھونسلہ، جو مخصوص وہ مٹی بھی ملا کے بنا دیتی ہے، اس میں پورا لمبا سا، اس میں بھی ایک کنکر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سانپ کے جو بل ہوتا ہے اس میں بھی ایک مٹی کا ہی کنکر، جس کو آپ پتھر کہتے ہیں، وہ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قدیم دور میں ایک بات تھی کہ جناب علی اس کے منہ میں وہی مٹی جو پتھر کو پروسیس کر آ کے سانپ جب اس میں تبدیل اپنا زہر اس میں شامل کر دیتا ہے، اور وہ زہر کے جو پتھر ہوتا تھا اس کو منکا کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جی منکا ونکا کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ منکا جب آپ ڈھونڈنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ جب اس دنیا سے رابطہ کرتے ہو، وہ سفلی دنیا کہلاتی، جو زیر زمین کی دنیا ہے، یہ ساری سفلی دنیا اسفل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اپنے مخصوص پروسیجر سے گزرتے ہوئے اس کو پا لیتے ہو تو وہ بھی ایک مٹی ہی ہے نا، مٹی کا پتھر ہے جو اس کے منہ میں پایا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ سانپ خود دیتا ہے آپ کو، خود آ کے آپ کے سامنے اگلتا ہے، آپ کا کانٹیکٹ بنے گا، جس فریکوینسی سے بھی آپ کانٹیکٹ بناتے ہیں وہ فریکوینسی آپ کو ایک تحفہ دیتی ہے۔ تو اس کا جو تحفہ ہے اس کو آپ اپنی زبان میں منکا کہتے ہو۔ اور منکے کی بہت ساری پہچان ہے۔ منکے کے چکر میں کبھی دھوکہ مت کھایا جائے گا۔ منکا انتہائی چمکدار شیشے کے مانند ہوتا ہے اور زبان پر چپک جاتا ہے۔ اگر یہ چمک نہیں رہا تو یقین کیجئے منکا نہیں ہے، سنکھیا ہے، یہ زہر ہے اور اس سے نقصان ہو جائے گا۔ اکثر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مٹی کے اعتبار سے سارا پتھر مٹی ایک ہی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھتے ہو نا کہ غور کر رہے ہو نا، اسی طریقے سے یہ جتنے بھی بن گھر ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی جو مٹی ہوتی ہے اس میں ریڈیشن ویلی ہوتی ہے، وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ
नेगेटिव में यूज़ होता है वो उस मिट्टी का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की रेडिएशन है, उस घर में ऑक्सीजन नहीं थी, 40 दिन से बंद रहा, तो उसके अपने इफ़ेक्ट होते हैं। और मिट्टी के एतबार से आप देखो कि जनाब वाली जितने भी बिल होते हैं, इन बिलों की मिट्टी, हर बिल की अलग तासीर है। वो सांडे का बिल है तो उसकी अलग मिट्टी है, वो जनाब वाली वो सांप का बिल है तो उसकी एक अलग मिट्टी है, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ चील का साया पड़े ज़वाल के टाइम, आप सुबह 11 बजे से बज के 11:52 से लेके 12:08 के दरमियान जो होता है टाइम, ये एक अथेंटिक वक्त होता है ज़वाल का। ये चारों मौसम को मिला के टाइम जमा किया गया, तो इस टाइम को जब हम कॉर्नर करते हैं तो फिर हम इसको 11:52 से 12:08 कहते हैं। इस ज़वाल के टाइम आप देखते हो कि कोई भी चील ऊपर बैठी हुई, उसका जिस जगह साया पड़ रहा है, जो साए के हदूद में जितनी मिट्टी आ गई, इसका अपना एक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 बिल्लियाँ आपकी किंग हैं, 3 बिल्लियाँ किंग हैं जो तमाम बिल्लियों के सुपीरियर हैं। वो कौन सी बिल्ली? काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, ऑरेंज बिल्ली। ये 3 बिल्लियाँ हकीकी बिल्लियाँ हैं, ठीक है। और बाकी फिर क्रॉस बिल्ली, कन्फर्म बिल्ली, वो जनाब वाली वो ग्रे बिल्ली, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ये एक अलग काउंट। मगर बिल्ली कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, हम तो ज़्यादा एतक़ादी हैं, मोहब्बत करते हैं काली, सफ़ेद, ऑरेंज वाली से। तो बाकी कोई सी भी हो, तो हर बिल्ली का अपना एक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। हर बिल्ली के पाँव के नीचे आई हुई मिट्टी पर इफ़ेक्ट होता है, हर कुत्ते के पाँव के नीचे आई हुई मिट्टी का इफ़ेक्ट होता है। कुत्ते में सफ़ेद कुत्ता, ब्राउन कुत्ता, काला कुत्ता, ये 3 कुत्ते। इनमें सबसे अफजल जो समझा जाता है आसाबी यूनिट में, न्यूरोलॉजी यूनिट में, अगर आप कोई भी इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें सफ़ेद कुत्ता जहाँ पे लेटा हो या जहाँ लोटा हो, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो ना मस्कुलर यूनिट पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी के, वो बीमारी के एतबार से रूहानी हो, जिस्मानी हो, या नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो उसमें फिर काला कुत्ता जहाँ पे लेटा हो या लोटा हो, ठीक है। और ग्लैंड सिस्टम के एतबार से जब आप काम करने बैठते हैं, वो रूहानियत में हो, जिस्मानियत में हो, नफ्सियानियत में हो, नफसानी हो, तो ऐसी सूरत में फिर आप ब्राउन कुत्ते के उस मिट्टी का इंतखाब करते हैं जो कि लेटा था या लोटा था, ठीक है। तो बात कुत्ते बिल्ली चूहे की नहीं है, बात सिर्फ ये समझाना है कि जो मिट्टी जो अल्लाह ने बनाई है, इसमें करोड़ों किस्म की तासीरें दी हैं, ठीक है, ठीक है। वो गौर आपने करना होता है। इसी तरीके से आप देखें कि जनाब अली, मैंने मिट्टी की एक छोटी सी अपनी बात मगर एक बड़े फॉर्म में अर्ज़ की कि मिट्टी आपको इस काबिल बना देती है कि जब आपको पानी दस्तयाब ना, बात क्रॉस कम्बिनेशन पानी मिट्टी का है, ठीक है। पानी पे अभी मैं अर्ज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ मिट्टी की 1200 किस्में हैं, वहाँ पानी की इससे थोड़ी सी ज़्यादा किस्में पड़ जाएंगी, ठीक है। तो मिट्टी के मुतल्लिक़ आज मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपकी खिदमत में कि मिट्टी जो है, आपको सबसे बड़ी बात यूँ ही समझ लेनी चाहिए कि मिट्टी जो है आपको अल्लाह के आगे तैमूम जब आप करते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे खड़ा करने के, हाजिर होने के, अल्लाह के आगे आपको काबिल बना देती है। आपको तहारत के उस दर्जे पर लिया, तहारत मामूली बात है, 100 किस्म का आपके ऊपर कार्बन है, नेगेटिविटी है, लेकिन इससे तैमूम के बाद आपको जो जुमला मिल रहा है वो तहारत का है। तो तहारत से समझ लो कि फिर कितना कार्बन निकला है ना, कितनी नेगेटिविटी माइनस हुई किस चीज़ से? मिट्टी से। तो दलील में मिट्टी को नहीं बना रहा, दलील ये मैं कह रहा सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, और ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी में बहुत सारी तासीर दी है, मिट्टी में बहुत किस्म की हिकमत दी है, बसीरत दी है, मार्फत दी है, सोच दी है, और इसी मिट्टी को आप यूज़ करते हो। और इसी तरीके से जहाँ जो जिस जगह कोई मर्डर हुआ है, तो उस जगह की मिट्टी की भी अपनी एक तासीर होती है। और इसी तरीके से वो घर जो कच्चे मकानों वाला, पक्के मकानों वाला काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कच्ची मिट्टी ज़िंदा होती है, और पक्के मकान में जो मिट्टी आ गई, डस्ट आ गई, ये महज डस्ट है, इसमें इतनी रूह की ताकत नहीं होती जो कच्चे मकान में होती है। तो ये आपके ऊपर होता है कि मिट्टी की जहाँ करोड़ों किस्में आपको दुनिया में नज़र आती हैं, 1200 काउंट कर ली जाती है जितनी इंसान को मिली, तो उसमें से जितनी चीज़ों का आप पॉजिटिव यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में फ़ायदा है, मुस्बत यूज़ में फ़ायदा होता है कि उसमें आपको अल्लाह तरक्की देता है, ठीक है। नेगेटिव यूज़ में फ़ायदा आमतौर पर नहीं होता। जब आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं तो नुकसान लौटता ज़रूर है, नेकी भी लौटती है और बदी भी लौटती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, कि मैं किसी भी नेकी करने वाले के अजर को ज़ाय नहीं करता, ठीक है ना। तो जो आप जो भी करते हो ना, वो लौटता ज़रूर है, सही। तो इस एतबार से हमेशा कोशिश करना चाहिए। मैंने जितनी भी मिट्टी की बात अर्ज़ की, इन तमाम मिट्टियों में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है,
اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پانی سے آئے، تو انہوں نے زمین پر، زمین کیا ہے؟ مٹی، زمین پر جس جگہ پاؤں رکھا وہ چیز سرسبز ہو گئی. صحیح؟ کس چیز کا امپلیمنٹ آ رہا ہے، کس چیز کا کمبینیشن آ رہا ہے؟ بھائی پانی اور مٹی ہے نا. وہ پانی کے تھے نا، پانی سے تشریف لائے خضر علیہ السلام، اور پانی پر ان کی حکومت ہے، پانی کا ان کا اختیار ہے. 3 دفعہ اگر اللہ نے لکھا ہو، زیادہ تر کو اللہ لکھتا ہے، تو ان کو اختیار دیا ہے اللہ نے کہ 3 دفعہ اس کو اٹھا کے پھینکنے کی، باہر پانی سے سائڈ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر وہ بندہ ڈوبتا ہے. 3 دفعہ اس کو پھینکا جاتا ہے اوپر. کچھ اپنی اسٹرگل بھی کرنی ہے. تو یہاں کس کا کمبینیشن ہو رہا ہے؟ پانی اور مٹی کا. پانی اور مٹی کا ہوا تو زمین پہ جیسے سرسبز ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 2 بندے ان کے وفادار تھے، اوج بن عنق اور یوشع بن نون، ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کی ہمیں نشانی بتائی گئی تھی. تو نشانی کہاں پوری ہے؟ پانی اور مٹی کے کراس کمبینیشن کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آپ نے غور کرنی ہے ان ساری باتوں پر، اس پہ توجہ آپ نے کرنی ہے، اس میں غور و فکر آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بنیادی مٹی آپ کو سمجھائی، بیس مٹی سمجھائی کہ بھئی مٹی سے آدمی بنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا گیا، ٹھیک ہے نا، اور سامری جادوگر نے جو مٹی اٹھا کے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو جناب علی وہ بول اٹھا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے سعودی عرب میں چاروں طرف آپ دیکھو جو پانی ہے وہ کھارا ہے، کڑوا پانی ہے، لیکن وہی پانی جب سعودی عرب کی زمین اور مٹی سے امپلیمنٹ کرتا ہوا ایک کھڈے میں جمع ہو رہا ہے تو اس کو آپ آب زمزم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، اور وہ مٹی کی بیس یورینیم بیس ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کی ہر مٹی کی اپنی بیس ہے. ایک وہ گھر جو بنتا، ہم نے کیا کہا کہ اس میں مونو آکسائڈ کا ریڈیشن ہے، جو 40 دن سے گھر بنتا. اکثر لوگ پھر اس کو دوسرے طریقے سے لیتے ہیں، اس طریقے سے نہیں لیتے. سائنس پہ ڈیجیٹلائز ورلڈ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ ماضی میں جا کے علم الخرافات کے اعتبار سے کہہ لیجئے، میتھولوجی کے اعتبار سے کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں جناب علی 40 دن سے گھر بنتا، فلانی فیملی ہے اچانک گھر میں گھسی، آدھے پاگل ہو گئے، آدھے نشئی ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ مونو آکسائڈ تھا. مونو آکسائڈ کا جب امپلیمنٹ انسان پڑا، اب اگر وہ انسان سائنس سمجھتا ہے تو مونو آکسائڈ کا ڈیٹاکس کر دے گا. ٹھیک ہے، ڈیٹاکس میں کیا کرے گا؟ وہ صرف فلٹر واٹر لے لے گا. فلٹر واٹر سمجھتے ہو؟ جو انجیکشن میں ڈسٹل واٹر کا اتنا بڑا انجیکشن ملایا جاتا ہے نا ڈسٹل واٹر کا، محض اگر وہ سائنس پڑھا ہوا ہے تو محض ڈسٹل واٹر جو ہے اس کے چند قطرے منہ میں گرا دے گا، چند قطرے ناک میں ڈال دے گا اور وہ صحیح ہو جائے گا. اگر اس نے سائنس نہیں پڑھی، اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چونکہ بند گھر میں گئے، بند گھر میں جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے، لہٰذا بندے پر جادو جنات چڑھ گئے، اب وہ علاج کراتا پھرے گا. ٹھیک ہے، تو علم اگر جیسا کہ اللہ کہتا ہے کہ یتفکرون یتذکرون یتدبرون، تو اگر علم آپ حاصل کر لیتے ہیں تو جہالت سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کل جادو تھا وہ آج سائنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سمجھیے گا کہ بے شمار جانور ہیں. اسی طریقے سے شیر جس مٹی سے گزرا، شیر ادھر تو نہیں ملے گا آپ کو، بنگال ٹائیگرز میں ملے گا، سندر بن کے جنگلات میں ملے گا. اور شیر کی گزرگاہ جو ہے اس کے پنجوں سے آپ کو پہچاننی پڑتی ہے کہ یہ شیر کا پنجہ ہے. تو اس پنجے کی نیچے کی مٹی بھی انتہائی قیمتی ہوتی ہے. اگر آپ گیان حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، تو وہ مٹی بھی، شیر کی مٹی بھی اٹھانا بہت آسان. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے افریقہ چلے جاتے ہیں، اور افریقہ کی زندہ مٹی. ٹھیک ہے، باقی دنیا بھر کے چڑیا گھر میں جو ہاتھی گھومتے پھر رہے ہیں وہاں کا تو پلاسٹر ہوا ہے، تو وہاں کی جو تھوڑی بہت مٹی کی گرد و غبار ہے اس میں اتنی شکتی نہیں ہے. افریقہ میں چلے گئے، افریقہ میں عام ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کانگو چلے جائیں، آپ جناب علی شروع میں اوپر مراکو کے نیچے کے جو جتنے بھی ملک ایریٹیریا ہو گیا، اور جناب علی وہ یہ نائجیر کا علاقہ ہو گیا، اور نیچے ساؤتھ افریقہ کی طرف آپ اترتے ہیں، بیچ کے جتنے بھی افریقن علاقے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہاتھی پائے جاتے ہیں. تو ہاتھی کو بھی گزرگاہ نہیں دیکھنی ہوتی کہ ہاتھی کہاں سے گزرا تھا، اس کے پنجوں کا نشان دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پنجے کے نیچے سے جو آپ مٹی اٹھاتے ہو وہ بھی ایک کیریکٹر پرفارم کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. اسی طریقے سے بے شمار جانوروں جس میں ایک جانور ہے بھیڑیا. ٹھیک ہے، ایک تجربہ آپ کر لیں. چلیں، چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی، باقی 90% باتوں میں نے آپ کو غور و فکر کی دعوت دی، مگر ایک بات آپ تجربہ کر لیں. بھیڑیا آپ نے دیکھا ہوگا، بھیڑیا کتے ہی جیسی جنس ہے مگر کتے سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی آواز نکالتا تو منہ اس کا آسمان کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ساؤنڈ ریدم، اگر وہ آپ کی طرف منہ کر کے بھیڑیا غرا دے تو آپ کے دل کی ہارٹ بیٹ انتہائی بڑھ جائے گی یا پھٹ جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیڑیا کو یہ شکتی دی ہے کہ جب وہ اپنا ساؤنڈ نکالے گا تو منہ اپنا وہ آسمان کی طرف کرتا ہے.
तो ये भेड़िए पाकिस्तान में भी अगर ढूंढेंगे तो मिल जाते हैं। वैसे तो मैंने पाकिस्तान में देखा कि बेशुमार भेड़िए कुत्तों के साथ रह के वो भी कुत्ते जैसे हो गए, ठीक है। तो पाकिस्तान के भेड़ियों में मतलब है कि जान नहीं है, रूहानियत नहीं है, शक्ति नहीं है। भेड़िए के मतलब मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, एक हकीकी बात है कि भेड़िया कायनात में वो वाहिद जानवर है जो जिन्नात के बच्चे खा जाता है, ठीक है। तो इस भेड़िए के तबार से अगर आपको इसकी बड़ी मकदार में इसके पाँव के नीचे की मिट्टी, जहाँ इसके पंजे लगे हैं उसकी मिट्टी चाहिए हो, तो उसके लिए रशिया बेहतरीन है। रशिया में भेड़िया बहुत शौक़ से पाला जाता है, हर घर में पाला जाता है। भेड़िए की क्रॉस कम्बिनेशन बनाई जाती है, औरतें बनाती हैं। भेड़िए की 1400, 1450, 15 किस्में औरतें बना चुकी हैं। डॉली भेड़ का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, डॉली शीप का। तो उस फ़लसफ़े पर, उस टेक्नीशियन लेवल पर ये क्या करती हैं औरतें, उनकी किस्में और नस्लें बनाती रहती हैं। तो वहाँ ये बहुत है। और पूरा जनाब वाली रशिया से आगे सेंट पीटरबर्ग में आप जाओ तो उससे बड़े भेड़िए दुनिया में कहीं पाए नहीं जाते। रीच ही जितने भेड़िए होते हैं, ठीक है ना। व्लादिमीर पुतिन के साथ आपने देखा होगा, उनके साथ भेड़िए वो भी 6-6 फुट के हैं अगर वो खड़े हो जाएं तो, ठीक है। इन लोगों ने भेड़िए पर बड़ी मेहनत की है और ये भेड़िए को जानते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जितना रशिया भेड़िए को जानता है शायद दुनिया में कोई भी नहीं जानता हो। तो उस भेड़िए की महज कच्ची ज़मीन पर किसी पहाड़ पर आपने उसके पाँव के पंजे पहचान लिए कि भेड़िए के, वो मट्टी आप उठा के अपने पास रखते हैं। एक तजुर्बा आप भी कर लीजिए छोटा सा। तो वो मट्टी आपने किसी भी एक ऐसा पेशेंट जिसको आप कहते हैं कि जनाब अली अथेंटिक, ये बात है कि चूँकि इसकी ब्रेन की MRI ठीक है, ब्रेन का CT स्कैन ठीक है, फिर भी इसकी हरकतें जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, तो कहा जाता है कि जनाब अली इस पर जिन्नात हैं, असरात हैं, आसेब हैं, ठीक है। वो मट्टी लेके थोड़ी सी उसके सर पे मल दें, बस सर पे मल दें और फिर बेशक बाद में 10 मिनट बाद वो नहा ले। आप यकीन करेंगे बंदा ठीक हो चुका होता है, ठीक हो चुका होता है पक्का। कौन से असरात, कैसे असरात। और जनाब वाली बंदा खुद कहता है कि भाई मैं अच्छा भला था, या आप लोग मेरे आगे क्यों बैठे हो, मुझे क्या हुआ। और प्लस उसको भूख लग रही है, बिल्कुल हुलिया चेंज हो जाता है, हिया चेंज हो जाती है, ठीक है। ये काम दुनिया में भेड़िए की खाल से भी किया जाता है, लेकिन खाल पर एतबार नहीं रहा, ठीक है ना। वो पता चला भेड़िए की खाल लेने गया, अगले ने कुत्ते की खाल भेड़ दी आपको, तो लिहाजा मट्टी पर ज़्यादा है। और जब काम करने पर आते हैं ना, तो फिर वो मटेरियल अच्छी मकदार में अपने हाथ से आपने अखज़ करना होता है, ठीक है। तो अगर ये मट्टी चाहिए होती है तो फिर आपको रशिया जाना होता है। आज हमें डॉक्टर साहब ने जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि एक इलाज भी बता दिया, यानी कि शिज़ोफ्रेनिक कंडीशन से निकलने के लिए आप भेड़िए की मट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भेड़िया जिन्नात के बच्चों को भी खा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आज हमें डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देते हैं, क्या हिदायत देते हैं और क्या करने के लिए मशवरा देते हैं जो कि मट्टी से रिलेटेड भी हो और आपके फ़ायदे के लिए भी हो। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, थोड़ी सी बात रह गई मेरी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने एक मीडियम पे बात की है जो कि कंप्लीट नहीं है। अगर मट्टी एक समुंदर है, एक कायनात है, तो मैंने उसके चूटी के सर बराबर भी बात नहीं की आपसे, लेकिन एक दावत फ़िक्र दी है मैंने, ठीक है, कि अल्लाह ताला की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इस पर गौर करना है। हम अंधी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं, जो अल्लाह के रसूलों ने हमें बताई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, हम उनकी कदर नहीं कर रहे, हम उन पर गौर नहीं कर रहे, ठीक है। अगर उन पर कदर कर लेते तो आप देखो कि मट्टी क्या कुछ नहीं करती है, और अल्लाह इसके बदले में आपसे क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अल्लाह उसका रसूल बदले में आपसे कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन फ़ाल्ट ये हो रहा है कि हम गौर नहीं कर रहे। तो नतीजे में फिर हम जनाब वाली मिक्सअप चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, अननोन चीज़ें यूज़ कर भी रहे हैं, परचेज़ भी कर रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। और चूँकि फिर काफ़ी चीज़ें दुनिया जो बना रही है, मखलूक बना रही है, वो तो गैर फितरी है, ज़्यादातर वो साइंटिफिक तरीक़े पे बन रही है और उसमें वो नेचुरल वे नहीं है जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उसको बनाया था। तो नतीजे के अतबार से क्या हो रहा है कि एक तो पैसे भी खर्च कर रहे हो, दूसरा मुकम्मल फ़ायदा भी हासिल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो एक बात। दूसरी बात ये कि आपने साइंस में कितने अनासिर पढ़े, आपने केमिस्ट्री में कितने अनासिर पढ़े। हमारे यहाँ कभी 112 से 118 पे चलते हैं, फिर 112 वापस हो जाता है, ऐसा है कुछ भी नहीं। आपका फिक्स कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 112 आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं, 327 आंसर हैं, ठीक है। दुनिया में बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये आंसर पढ़े और वो जानते हैं कि 327 होते हैं। चले 327 को आप छोड़ दें, आपकी इतनी सोर्स नहीं बन रही, आप 112 पर ही आ जाएँ। 112 आंसर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, इसमें एक एक करके गौर करना शुरू कर दें आज की तारीख से, ठीक है। एक आंसर पे आप एक दिन में पूरी एड़ी चोटी लगा के उससे गौर कर लें कि ये चीज़ अल्लाह ने किस फॉर्म में आपको दी है
اور اس کے کیا کیا بینیفٹ کتنی مختلف حالتوں مختلف شکلوں میں مختلف رنگوں میں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، تو بھائی صاحب 112 دن میں کم از کم کیمسٹری تو آپ جان جاؤ گے. ہاں، جب میں نے ایک مٹی کی بات کی تو میں نے کراس کمبینیشن اس کا پانی کے ساتھ لے کے چند باتوں پہ زور دیا، عرض کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. میں خود سیکھنے والا ہوں، آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی، لیکن کل کتنے کا عناصر ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے 112 نا. تو 112 عناصر پر آپ نے غور کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پڑھا لکھا ہونا ہے، مجھے تعلیم یافتہ ہونا ہے، مجھے باشعور ہونا ہے، مجھے ایسی بے شمار شکتیاں روحانی طاقتیں ٹھیک ہے حاصل کرنی ہے جس سے میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکوں، اس میں اپنا فائدہ بھی در پردہ موجود ہوتا ہے جو کہ ضروری انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھی فائدہ کرتا ہے. لیکن یہ کہ صرف 112 عنصر، آپ سوچیں میں ایسا کیا کروں کہ زندگی میں با اختیار ہو جاؤں، میرے پیسہ بھی خرچ نہ ہو، انویسٹمنٹ بھی نہ ہو اور میں کروڑ پتی بھی ہو جاؤں. تو اس کے لیے آپ صرف اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے 112 عنصر پہ آپ غور کر لیجئے، ٹھیک ہے، جس میں سے 2 عنصر پر میں نے بات کی، پانی مٹی پہ کوشش کی ذرا اچھی بات کر لوں، پانی پہ ذرا کم بات کی کیونکہ پانی خود 112 ہے، پھر اس میں ایک لمبی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو 2 عنصر کا میں نے اشارہ آپ سے عرض کیا، تو بچے کتنے 112 میں سے 110. یہ 110 عنصر پر آپ غور کر لیں، روزانہ ایک عنصر پر فجر سے لے کے رات تہجد تک آپ غور کریں، تفکر کریں، تذکر کریں، تدبر کریں. آپ یقین کریں صرف 112 دن میں آپ ایک اچھے ترین عالم ہو جائیں گے. ایک ایسا عالم جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوگا، معرفت رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ تھوڑی سی محنت کریں گے. ہر علم والا عالم کہلاتا ہے. جو اللہ رسول کا دین کا علم حاصل کرے وہ ایک اپنا عالم ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو مادے پر محنت کرے کہ میرے اللہ نے بنایا ہے اور میں نے اس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو بڑا پسند کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں ایک بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ بھائی روزانہ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یا امام میں جو ہوں روزانہ 7 قرآن ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آف کورس پاسبل ہے، 4 گھنٹے میں نارملی ایک حافظ بچہ جو ہے قرآن پورا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ چونکہ عرب تھا لہٰذا ہمارے حساب سے تو 7 چوک 28 ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دن میں پڑھ لیتا تھا. تو عرب تھا، اس کا لہجہ تلفظ ہم سے فاسٹ تھا، اس کو مینجمنٹ نہیں کرنا پڑتا تھا، قدرتی روانی تھی، لہذا وہ آف کورس وہ 7 قرآن ختم کر لیتا ہوگا. تو امام نے فرمایا، تو امام خوش نہیں ہوئے. امام نے فرمایا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تو 7 آیتیں روز سمجھ لیتا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ ایک آیت پر بندہ روزانہ تفکر کر لے. تو میں بھی بات تفکر ہی کی کر رہا ہوں. یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں بظاہر یہ مادہ ہے، مادی عناصر ہیں، لیکن بنائے ہوئے تو اللہ ہی تعالیٰ کے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بھلے کے لیے بنائے نا. اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ دینا چاہ رہا ہے نا. ایک مثال مٹی کی دی، تو اس فائدے کے اعتبار سے جس دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیمسٹری کے ایک عنصر پر غور کرنا شروع کیا، پورا دن ایک عنصر پہ لگا دیں، تو یقین کریں 112 دن میں آپ ایک شکتی گیانی مہا شکتیمان ہو جاتے ہیں. تو آئیے جی اب ہم چلتے ہیں اختتام کی طرف. تو آج کا ہمارا وقت ختم ہوا. گفتگو اصل میں اتنی دلچسپ ہے کہ پروگرام ختم کرنے کا نہ دل نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو یقیناً ہمیں پروگرام ختم کرنا ہوگا. آپ کا اپنا شو، میں آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر رضوان موسانی، صحت مند پاکستان ود ڈاکٹر ابراہیم. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے شو میں نئے موضوع کے ساتھ. ہمارے مہمان خصوصی وہی ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ، آپ کے اپنے جانے مانے ڈاکٹر حافظ ابراہیم.